अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आप सभी मुंतखब शुरकाए किराम को सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स में खुश आमदीद। सबक एजुकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज में से अरबिक लैंग्वेज कोर्स अपनी एक ख़ास शनाख्त और अहमियत रखता है, ख़ासकर इस्लामियात के तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस कोर्स से पाकिस्तान की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी और एचओडीज़ इवन के डायरेक्टर्स तक रिटायर्ड प्रोफेसर्स और एक बड़ी तादाद में एमफिल पीएचडीज और जो इस वक्त रिसर्च में है, रिसर्च स्कॉलर्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से इस्तेफादा कर चुके हैं। और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले शुरू होने वाला ये मुख्तसर कोर्सेज का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से चल रहा है। और आपके अरबिक लैंग्वेज कोर्स का ये 8वां बैच शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोर्स को खैर व आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाएँ। जिन उम्मीदों के साथ और जिन आप नेक जज़्बात और इरादों के साथ वाबस्ता हुए हैं इस कोर्स के साथ, अल्लाह ताला उनमें आपको सरखुरू फरमाए। हमें आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के इस सेशन में जो अरबिक लैंग्वेज कोर्स का आपका तारुफी सेशन है, इसमें हम कोर्स का हल्का-सा तारुफ आपके सामने रख देंगे। आपसे जो इंट्रोडक्शन है, आपसे जो तारुफ है, वो तो इंशाअल्लाह आपके जब असबाक शुरू होंगे, असातिज़ा किराम आएँगे आपके साथ जिन्होंने मुस्तकिल पढ़ाना है, उनके साथ इंशाअल्लाह आपकी इंटरेक्शन रहेगी अरबी ज़ुबान में और बेसिक लेवल में, शुरू-शुरू में उर्दू ज़ुबान में। तो तफ़सीली तारुफ आपका तो वहाँ पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। और आज कोर्स का तारुफ कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। और आज से 45 दिन के बाद इंशाअल्लाह जब जुलाई के आखिर में आप कोर्स से पास आउट हो रहे होंगे, मुकम्मल कर रहे होंगे, तो आज और उस वक़्त में क्या फ़र्क होगा आपकी अरबी सलाहियत के एतबार से। तो ये वाला कोर्स, इसका हमने नाम रखा है दौरतु तनमियती महारातिल लुगतिल अरबिय्या। अरबी ज़ुबान की जो महारात हैं, उनमें आप तरक्की करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आपकी सलाहियत को पॉलिश करने के लिए, आपको बासलाहियत बनाने के लिए ये वाला कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इस दफ़ा इस कोर्स के 2 लेवल्स ऑफ़र किए गए हैं। पहला बेसिक और दूसरा इंटरमीडिएट लेवल। पहले लेवल में अल मुस्तवल अव्वल, इसमें उर्दू ज़ुबान में अस्बाक होंगे शुरू-शुरू में, और आखिरी डेढ़ 2 हफ्ते इसमें भी इंशाअल्लाह अरबी ज़ुबान में अस्बाक होंगे। असातिज़ा किराम मेहनत करके आप हज़रात पाबंदी के साथ, मेहनत के साथ जब इस कोर्स को करेंगे, तो इस काबिल हो जाएँगे इंशाअल्लाह कि आखिरी डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते आप अरबी ज़ुबान में समझ सकें और टूटा-फूटा आप बोलना शुरू कर दें। और जो दूसरा लेवल है, उसमें मुकम्मल अस्बाक अरबी ज़ुबान में होंगे कल से ही। आज हम बिल्कुल एक मर्ज सा यानी उर्दू और अरबी का मिक्सचर, उससे अपने यानी तारुफ को शुरू करेंगे, ताकि जो दूसरे लेवल वाले हैं उनको भी यानी थोड़ा-सा अरबी ज़ुबान के साथ उनका जो है वो वाबस्तगी रहे, उनके साथ अरबी ज़ुबान में हल्की-फुल्की गुफ्तगू हो सके। और जो उर्दू बेसिक लेवल वाले हैं, चूँकि आज का जो सेशन है ये बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों लेवल्स के तलबा और तालिबात का है, तो दोनों की मुनासबत से लिखा अरबी ज़ुबान में है और जो गुफ्तगू होगी वो उर्दू ज़ुबान में होगी। तो अरबी ज़ुबान पे या किसी भी ज़ुबान पे जब आप बात कर रहे होते हैं, तो उसकी अहमियत पे बात होती है शुरू-शुरू में, कि जो ज़ुबान आप सीखना चाहते हैं, क्या उसकी कोई अहमियत भी है? अगर है तो वो क्या है? अरबी ज़ुबान बकिया ज़ुबानों से बहुत मुख्तलिफ है, ख़ासकर बतौर एक मुसलमान होने के, और उसके साथ-साथ एक अरबी ज़ुबान की एक अपनी तारीख़ होने की वजह से बकिया बहुत सी ज़ुबानों से अरबी ज़ुबान मुख्तलिफ है। कुरान करीम की रोशनी में, सुन्नत मुबारका, सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की रोशनी में अहमियत क्या है, वो आप बखूबी जानते हैं, मैं उस पे वक़्त नहीं लगाऊँगा। इस वक़्त हमें अरबी ज़ुबान से क्या फ़ायदा होगा? हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो वाबस्तगी है किताब के साथ, या हम किसी ऐसे इलाके के अंदर जाना चाहते हैं, जहाँ अरबी ज़ुबान बोली जाती है, अरबी लिखी, पढ़ी, सुनी जाती है, उस हवाले से मुझे अरबी ज़ुबान का फ़ायदा
کیا ہوگا اور کیا بطور اردو سپیکر میں عربی زبان کو آسانی سے سیکھ سمجھ سکتا ہوں یا میرے لیے اس میں مشکلات ہوں گی، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو عربی زبان کی اہمیت، قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی زبان عربی ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور سنت مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان بھی عربی تھی۔ اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عربی زبان بولا کرتے تھے، اصل آثار صحابہ ہمارے پاس عربی زبان میں پہنچے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان اللغۃ الجدیدۃ عامۃ والعربیۃ خاصۃ تفتح لک العالم الجدید۔ کوئی بھی نئی زبان آپ کے سامنے ایک نیا جہان کھول دیتی ہے، آپ کے سامنے ایک نئے راستے جو ہے ان کو کھول دیتی ہے، جن پہ چل کے آپ بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں، بہت سی ثقافتوں سے آپ آشنا ہو سکتے ہیں، اور بہت سے تمدن اور بہت سی تہذیبیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تعلم اللغۃ العربیۃ مفتاح، عربی زبان سیکھ لینا، کوئی بھی زبان عمومی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن عربی خاص کر جو کہ ہمارا اس وقت موضوع گفتگو ہے، اس زبان کو سیکھ لینے سے آپ بہت سی کتابیں ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، نہ صرف کتابیں بلکہ بڑی بڑی لائبریریز جن تک آپ کی رسائی بغیر عربی زبان سیکھے نہیں ہو سکتی، آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی قوموں کی ثقافتیں اور تہذیبیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو بغیر عربی زبان کو سیکھے آپ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ العربیۃ تزیل الوحشۃ والبعد عن الکتب العربیہ والتراث الاسلامی۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر اسلامک ریسرچ اسکالرز ہیں، آپ اسلامیات میں ایم فل کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ فیکلٹی ہیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کی۔ عربی زبان کے بغیر میں ایک ورکشاپ میں تھا نمل یونیورسٹی میں، ڈاکٹر مستفیض احمد الوی صاحب جو ڈین ہے سوشل سائنسز کے، انہوں نے فرمایا کہ جو کینڈیڈیٹ اسلامیات کا اسکالر وہ عربی زبان نہیں جانتا، اسے اسلامیات میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اصل مصادر، ہمارے جو اصل کتابیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اپنی تحقیق کرتے ہیں، چاہے وہ قرآنیات سے ریلیٹڈ ہوں، سنت سیرت تاریخ سے متعلق ہوں، وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو عربی زبان سے جب تک شناسائی نہیں ہوگی، ہم اپنی تحقیق کو اچھے سے مزین نہیں کر سکتے۔ العربیت، اگر آپ عربی اپنی تحقیق کو مزین کرنا چاہتے ہیں، مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو عربی زبان سیکھیں۔ کیوں؟ العربیۃ تزیل الوحشۃ والبعد عن الکتب العربیہ والتراث الاسلامی، کہ عربی کتابوں تک جانے میں جو ایک رکاوٹ ہے، عربی سیکھ لینے کے بعد وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ہم اسلامی تراث سے، عربی کتب سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عربی زبان کی اہمیت یہ بھی ہے، یہ والا چھوٹا سا آپ جو میپ دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے کہ کتنے ممالک ہیں۔ اس وقت معلوم دنیا کے بہت بڑے حصے پہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ پورا شمالی افریقہ ہے، مصر، لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش، مغرب اقصی تک، موریتانیہ ہے، سوڈان ہے۔ آپ جزیرہ نما عرب کے 7 ممالک کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب ہے، یمن، عمان، کویت، بحرین اور قطر، متحدہ عرب امارات ہے، آگے شام، عراق، لبنان، فلسطین وغیرہ وغیرہ ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ نیچے صومال بھی ہے افریقہ کے اندر۔ تو اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر بڑے ملک کے اندر عربی زبان بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ خود پاکستان میں بڑی بڑی جامعات ہیں جن کے اندر عربی فیکلٹی موجود ہے، مستقل وہاں پہ یعنی عربی زبان پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس کا جو سیٹ اپ ہے اس میں عربی زبان کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ غیر عربی کیوں نہ ہو، وہاں عربی زبان کی ایک خاص پہچان اور شناخت ہے، اہمیت ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہاں تو عربی ہے ہی ہے۔ تو عربی زبان کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے، یعنی اس وقت موجودہ دنیا میں عربی زبان کا جو ایک ریشو ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہماری جو وابستگی ہے جس دین کے ساتھ، ہماری جو وابستگی ہے جس میدان کے ساتھ، ہمارے لیے عربی زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کورس کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو وہ کنفیوژن شروع میں دور ہو جانی چاہیے۔ ازالۃ الوہم فی بدایۃ الدورہ، آپ کے کورس کا آغاز ہو رہا ہے، آج تعارفی سیشن ہے، تو یہ چند ایک چیزیں شروع میں ہی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کنفیوژن میں کسی دوست نے، کسی شریک نے اس کورس میں حصہ لیا ہو، اور جو اہداف ہمارے پیش نظر ہے ان کے پیش نظر نہ ہو، اس لیے ابھی سے ان کو نظر ثانی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر کچھ شریک ایسے ہیں کہ ان میں ان
اہداف میں سے چند ایک لے کے آئے اور مزید بھی ان کو مل رہا ہے تو ان کی ایک جو شرح صدر ہے اس میں اضافہ ہو سکے گا۔ یہ جو عربی ہے جس پہ ہم جو آپ کا کورس ہے جس پہ آئندہ 45 دن آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سیکھیں گے، سکھایا جائے گا، یہ قرآنی عربی نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ آپ کو صرف اور صرف قرآنی عربی کے دائرے میں منحصر رکھ کے اس قابل کر دیا جائے کہ آپ قرآن کریم سمجھ سکیں، بلکہ یہ کتابی عربی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی عربی کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں تو براہ راست آپ استفادہ کر سکیں، اس کے قابل ہو جائیں، اس کے لیے یہ والا کورس جس میں قرآن کریم بھی آئے گا، لیکن قرآن کریم کی چونکہ ایک خاص عربی ہے، عام محاورے کی عربی سے بہت مختلف ہے، اور عام جو ایون کے سنت اور احادیث مبارکہ کی عربی سے بھی بہت مختلف عربی ہے قرآن کریم کی، تو قرآنی عربی کے اندر منحصر نہیں ہے یہ والا، بلکہ اس کا کینوس جو ہے اس سے وسیع ہے۔ ترکیز الدورة على لغة الكتاب والتراث دون الاعلام والصحف والجرائد۔ بہت سے شرکاء ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم صحافت کی عربی سیکھیں، ہم اخبار پڑھ سکیں، ہم جرائد پڑھ سکیں، تو میں یہ بھی شروع میں عرض کر دوں کہ یہ دورہ اس عربی کو سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم کتاب چاہے وہ تاریخ میں لکھی ہو، سیرت میں لکھی ہوئی ہو، احادیث مبارکہ ہوں، حتیٰ کہ تفاسیر ہوں، ہم ان سے استفادہ کر سکیں، عربی کتب سے استفادہ کر سکیں، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ صحافتی عربی صرف اور صرف صحافتی عربی ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ التركيز على جميع مهارات تعلم اللغة من الاستماع والمحادثة والقراءة والإنشاء۔ ہمارے پیش نظر عربی کی چاروں جو مہارتیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں، جس میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ، یہی ایک فطرتی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک روڈ بھی ہے، ایک روڈ میپ بھی ہے۔ پہلے بچہ سننا شروع کرتا ہے، پھر وہ بولتا ہے، پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ تو ان چاروں صلاحیتوں پہ محنت ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ فوکس فہم المکتوب پہ ہے، یعنی قراءت، اور قراءت کے ساتھ ساتھ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی سکے۔ عام طور پہ جو ریڈنگ ہوتی ہے لینگویجز کے کورسز میں، اس میں یعنی آپ کے لہجے پہ محنت ہوتی ہے کہ آپ اس زبان والوں کے لہجے میں پڑھنا سیکھ سکے، لیکن ہمارے کورس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ محنت بھی ہوگی کہ آپ پڑھا ہوا سمجھ بھی سکیں، اور وہ سمجھنا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کا فہم اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اخذ کر سکیں۔ جو بھی آپ پیرا پڑھ رہے ہیں، جو بھی مضمون پڑھ رہے ہیں، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے تکلم، ہم سمجھتے ہیں کہ فہم المکتوب پہ قابل کرنے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزارا جانا چاہیے، اور اس میں لسننگ بھی آئے گی، اس میں اسپیکنگ بھی آئے گی، اور قراءت کے بعد ظاہر بات ہے کہ آپ کی انشاء پہ بھی محنت ہوگی۔ لغة الدورة الأردية في المرحلة الابتدائية والعربية في المتوسطة والمتقدمة۔ یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ لینگویج جو ہوگی، یہ بیسک لیول وہ اردو میڈیم ہے، اور بقیہ دونوں لیول جو ہیں وہ عربک میڈیم ہے۔ اس دفعہ صرف 2 لیول ہیں، یعنی بیسک اور انٹرمیڈیٹ۔ انٹرمیڈیٹ میں آپ کے اسباق دونوں اساتذہ عربی زبان میں آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ الہدف الاساسی، یہ تو وہم کا ازالہ ہو گیا، اور یہ جو میں عرض کر چکا ہوں اسی جگہ پہ کہ ہمارے پیش نظر الہدف الاساسی فی هذه الدورات خاصة فی دورة اللغة العربية تنمية مقدرة الباحثين في الدراسات الإسلامية في الاستفادة من الكتب العربية ففهم المكتوب۔ ہمارے پیش نظر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر عربی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمارے وطن عزیز کی، اور اسی طرح سے بیرون ممالک کی، ان یونیورسٹیز میں جن یونیورسٹیز میں ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے، وہاں جو اسلامک سٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، فیکلٹیز ہیں، وہاں بھی اردو زبان میں پڑھا جاتا ہے، اردو زبان میں لکھا جاتا ہے، اردو زبان میں ہی وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہاں کے طلباء میں عربی زبان، عربی کتب سے استفادہ کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، حالانکہ ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے طلباء کو، ایسی طالبات کو عربی کتب سے استفادہ کے قابل کیا جائے، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تکلم پہ بھی محنت ہوتی ہے،
اور تکلم زینہ اور سیڑھی ہے فہم المکتوب تک رسائی کی. تو تکلم جو حضرات تکلم کے لیے وابستہ ہوئے، ظاہر بات ہے اس کا مستقل آپ کا روزانہ سیشن ہوگا، سبق ہوگا، آپ کو روزانہ استاد پڑھائیں گے. تو زبان بولنے، زبان پڑھ کے سمجھنے اور لکھنے، ان تینوں پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوگا انشاءاللہ اس کورس میں. لیکن بنیادی جس کے لیے ہم نے یہ کورسز کا آغاز کیا وہ یہ کہ آپ کو کتاب سمجھ آ جائے، پڑھ کے کوئی بھی عربی کتاب آپ اس سے اس کے مفہوم کو اخذ کر سکیں، اپنی ریسرچ میں، اپنی تحقیق میں آپ اسے استفادہ کر سکیں. العربیۃ سہلۃ. اچھا، اب یہ جو عربی زبان، خاص کر کتابی عربی، تو بہت سے شریک سمجھے ہوں گے کہ بھائی عربی جو ہے وہ پڑھنا ہی ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، تو پڑھ کے ہم سمجھیں گے اسے کیسے؟ ہمیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ ہمیں عربی پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھنے کے بعد ہم اسے سمجھنے کے قابل کیسے ہوں گے؟ عربی تو بہت مشکل ہے. عام طور پہ تصور یہ ہے عربی زبان کے حوالے سے، دیگر زبانوں کے حوالے سے بھی یہ ہے، لیکن عربی کے حوالے سے خاص کر تصور یہ ہے کہ یہ بہت مشکل زبان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے وہ کسی حد تک بنایا گیا ہے، یا عربی زبان پڑھانے کی جس طرح سے کوشش کی گئی تو ایک غیر محسوس طریقے سے یہ تصور طلباء کا بن گیا. عربی زبان سے ایک شوق اور ایک عقیدت کا تعلق رکھنے والوں کا، جو عربی سیکھنا چاہتے تھے اپنی دینی ضرورت کے لیے، اپنی تحقیقی ضرورت کے لیے، جب انہیں سیکھنے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز ملے جہاں گرامر سکھائی جاتی تھی، جہاں گرامر کے راستے سے، گردانوں کے راستے سے انہیں عربی سکھانے کی کوشش کی گئی، تو انہیں لگا کہ عربی تو بہت مشکل ہے. ہمیں تو فعل ماضی کے جو ہے وہ 14 سیغے یاد نہیں ہوتے، ہمیں امر کے 6 سیغے یاد نہیں ہوتے، ہمیں صرف صغیر نہیں آتی، ہمیں صرف کبیر نہیں آتی. وہ ان ٹرمینالوجیز سے ہی وہ نہیں ہوتے، مانوس نہیں ہو پاتے کہ ان کا کورس ختم ہو جاتا ہے. گرامر کے راستے سے جب بھی کوئی زبان سکھانے کی کوشش کی جائے گی تو زبان نہیں آئے گی، یعنی اس طرح سے نہیں آئے گی جس طریقے سے ایک فطرتی انداز میں سکھانے سے زبان آ جاتی ہے. عربی زبان آسان ہے، اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عربی بہت آسان ہے. ہم نے راہ چلتے عربی سیکھی ہے، ہم نے عربی زبان کے لیے کوئی لمبے چوڑے کورسز نہیں کیے. بہت سے ہم طلباء کو دیکھتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے کلاس فیلوز تھے، کہ انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے انداز سے سیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فوکس تھے فطرتی انداز سے سیکھنے پہ. اب اگر عربی زبان کو ہم سیکھنا چاہیں جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ طریقہ کیا ہوگا؟ ہم گرامر کے راستے سے آپ کو زبان تک نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ ہم جس راستے سے لے کے جائیں گے وہ یہ کہ ہم اردو بولنے والے ہیں. جتنے بھی آپ شرکاء یہاں آج موجود ہیں سیشن میں، آپ کی مادری زبان اردو ہے، اور اردو عربی زبان کے لیے بیٹی کی طرح ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ عربی زبان ماں ہے اور اردو اس کی بیٹی ہے. اور ان دونوں زبانوں میں اتنے زیادہ الفاظ مشترک ہیں کہ صرف قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں، صرف اور صرف قرآن کریم میں، سنت کی بات نہیں کر رہا میں، حدیث مبارکہ اور عام جو عربی بولی جاتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، صرف قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں. صرف قرآن کریم میں تقریباً 400 سے زائد الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. القلم، قلم کو کہتے ہیں. کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ الکتاب، عربی زبان میں الکتاب آیا. آپ اگر دیکھیں تو 400 سے ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، معہد اللغت العربیہ ان کا ادارہ ہے اسلام آباد میں، انہوں نے اس پہ محنت کی ہے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ قرآن کریم کے نہ صرف ان الفاظ کو انہوں نے ایک سائڈ پہ نکالا کہ جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا طریقہ سامنے رکھا. اس میں بات نہیں کر رہا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہے، اور نکال کے رکھے فہرست کی صورت میں دے دیا. اور میں نے جب ان الفاظ کو دیکھا تو آپ یقین جانیے کہ وہ صرف 400 نہیں ہے، بلکہ ان 400 میں سے بے شمار الفاظ آپ مزید نکال سکتے ہیں کہ جو آپ کو تھوڑی سی محنت کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دونوں زبانوں کا، خاص کر اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہے، بہت گہرا ہے، تاریخی رشتہ ہے. اردو کی ولادت ہوئی ہے عربی کے گھر میں، اور قرآن کریم میں بے شمار الفاظ ہیں، جب سنت کو ساتھ ملائیں گے بڑھ جائیں گے.
اور عام عربی کو ساتھ ملائیں گے تو ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی، اور اتنے زیادہ الفاظ جو اردو اور عربی کے مشترک ہیں ان کے سہارے آپ عربی سیکھنے کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی زبان جب سیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ چائنیز سیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ چائنیز سیکھنا ہمارے لیے آسان ہے یا عربی سیکھنا آسان ہے؟ آپ اگر ٹرکی سیکھنا چاہتے ہیں تو ترکی زبان سیکھنا آسان ہے یا عربی سیکھنا آسان ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو وہاں آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے حروف تہجی الگ ہیں، ان کی زبان کے لکھنے کا انداز الگ ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ غیر مانوس ہیں۔ لیکن عربی زبان ہم روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم قرات سن رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم بھی بہت سارے عربی زبان کے الفاظ کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ مانوس ہے۔ بہت زیادہ اردو زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے، اور سیکھنا ہمارے لیے ان الفاظ کے سہارے بہت زیادہ آسان ہے۔ تعلم العربیۃ مفتاح، میں نے عرض کیا یہ کہ اس کی بنیاد پہ آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ العربیۃ لیست لنا الاجنبیۃ کالصینیہ والفرنسیۃ والترکیہ لأننا نسمع القرآن الکریم والاحادیث والخطب یومیہ۔ ہمارے لیے یہ غیر مانوس اور اجنبی نہیں ہے، جیسے چائنیز ہے، جیسے فرنچ ہے، جیسے ٹرکش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزانہ سن رہے ہوتے ہیں، عربی زبان سن رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور فطرتی انداز سے آپ دیکھیں گے اساتذہ آپ کو سننے کے لیے مواد دے رہے ہوں گے، اور اسی سننے والے مواد سے آپ عربی اس میں سے نوٹ کریں گے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کا گراف بڑھے گا۔ آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہوں گے، اور جتنا حصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اسے آپ نوٹ کریں گے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا گراف بڑھے گا۔ آپ کو بولنے کے لیے دے رہے ہوں گے مواد، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا گراف کیا ہوگا؟ بڑھ رہا ہوگا۔ آپ کو ذخیرہ، میں عرض کروں گا ابھی کہ آپ کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے گا، ذخیرہ الفاظ دیا جا رہا ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ کا گراف بڑھ رہا ہوگا۔ یہ جو عربک لینگویج کورس ہے اس کے دو لیولز ہیں، للدورۃ مرحلتین، المستوى الاول والمستوى الثانی، المرحلۃ الاولى والمرحلۃ الثانیہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں عربی میں بولا ابھی تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ استاد صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ المرحلۃ الاولى والمرحلۃ الثانیہ، پہلا مرحلہ اردو زبان میں ہوگا، دوسرا عربی زبان میں ہوگا۔ اچھا، جو اردو زبان والا ہے، جو المستوى الاول ہے، وہ بالکل ابتدائی طلبہ کے لیے ہے۔ آپ اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں۔ ابتدائی طلبہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جن کا عربی زبان کا پس منظر نہیں ہے، کبھی بھی انہوں نے کوئی عربی کورس نہیں کیا، انہوں نے کوئی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں کوئی عربی کورس نہیں پڑھا، انہوں نے، ان کے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، انہیں جملہ سازی نہیں آتی، وہ جملہ بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں سے وہ 40% بھی نہیں سمجھ سکتے، ایسے طلبہ ہم بیسک لیول میں لیں گے۔ اور جو دوسرے طلبہ ہیں وہ طلبہ ہیں جو عربی زبان کا کچھ پس منظر رکھتے ہیں، انہوں نے یا ہمارے پاس بیسک لیول کیا ہے یا کہیں اور دوسری جگہ پہ انہوں نے عربی زبان کا کوئی چھوٹا موٹا کورس کر رکھا ہے، ذخیرہ الفاظ موجود ہے، وہ افعال کی پہچان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جملہ سازی بھی آتی ہے، اور عربی میں اگر گفتگو ہو رہی ہو تو وہ تقریباً 50% کم از کم سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ جوڑ توڑ کر کے تھوڑا سا سیاق اور سباق کو ملا کے عربی گفتگو جو ہے اسے سمجھ سکیں، ان کے لیے ہمارا دوسرا لیول ہوگا۔ اچھا، جو پہلا لیول ہے بیسک لیول، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصائص و میزات المستوى الاول، پہلے لیول کی خصوصیات کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا؟ مفردات ہوں گے، ووکیبلری ہوگی، ذخیرہ الفاظ، اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا آپ کو سکھایا جائے گا۔ صرف ذخیرہ الفاظ دے کے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ذخیرہ الفاظ آپ جملوں میں بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، تحریراً اور تکلماً دونوں طرح سے آپ ان الفاظ کو استعمال کریں۔ روزانہ تقریباً 25 سے 30 مفردات آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کورس کے آخر میں تقریباً 800 سے 900 الفاظ 800 سے 900 الفاظ ہر لیول میں آپ کو دیے جائیں گے، جو آپ یاد بھی کریں گے، آپ کی روزمرہ ضرورت کے ہوں گے، آپ کی کتابوں کے مطالعہ کے دوران جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں
آپ کے گفتگو کے دوران جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ایک ترتیب سے آپ کو دیے جائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ، 25 سے 30 الفاظ روزانہ، جنہیں آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ انہیں جملوں میں یعنی لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے استعمال بھی کرنا ہوگا۔ بیسک لیول میں دوسری چیز وہ دروس اللغہ کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے 15 سے 16 اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارا مقصود ہے قراءہ و مطالعۃ القصص والحکایات من خلال کتب السید ابی الحسن الندوی رحمہ اللہ، مختلف کتابوں سے، مختلف حکایات سے، مختلف مقالات سے آپ کو گزارا جائے گا۔ مختلف حضرات کی کتابیں، چند ایک کے نام یہاں لکھ دیے 2 حضرات کے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں سے آپ کو گزارا جائے گا، یعنی وہ کتابیں بہت آسان ہوں گی، آسان اور سلیس عربی زبان میں لکھی ہوئی، ان سے آپ کو گزارا جائے گا تاکہ فہم المکتوب، لکھے ہوئے کو سمجھنے کی صلاحیت اور اسی طریقے سے عربی پڑھنے کی صلاحیت آپ کی پروموٹ ہو سکے۔ آپ کو عربی زبان کی جو آپ بنیادیں ہیں، جو اس کے ستون ہیں، وہ شروع میں سکھا دیے جائیں گے۔ کسی بھی زبان میں سیکھنے کے لیے جو بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جن سے بہت بڑا حصہ زبان کا آپ کو آنے لگ جاتا ہے، جیسے اسماء اشارات ہے، سوال کرنے کے انداز اور جواب دینے کے طریقے ہیں، اسماء ضمائر ہیں، حروف ندا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور عام استعمال کے افعال ہیں، وہ آپ کو شروع میں دیے جائیں گے اور ان کو استعمال کرنا بھی آپ کو سکھایا جائے گا تاکہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ نتائج کو حاصل کر سکیں۔ یہ تو ہوں گے یہ چیزیں جو ہیں، یہ پہلے تین نمبر جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی، 3-4، یہ ایک استاد صاحب پڑھائیں گے، ایک استاد صاحب کے ذمے یہ چیزیں ہوں گی۔ دوسرے استاد صاحب الحوارات آپ کو کنورسیشنز دیں گے، والترکیز علی الصرف والنحو، اور وہ گرامر پہ ان کی محنت، ہم گرامر کو بطور گرامر نہیں پڑھائیں گے، بلکہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہوں گے اس میں تطبیقی طور پہ گرامر کو بھی ہم شامل کرتے چلے جائیں گے، یعنی آپ کی جو قراءت ہے، آپ کا جو سننا ہے، آپ کا جو لکھنا اور پڑھنا ہے، اسی میں آپ کی صرف بھی آتی جائے گی، آپ کی نحو بھی آتی جائے گی۔ لیکن دوسرے استاد صاحب آپ کو کچھ افعال جو عام استعمال کے افعال ہیں، انہیں گزرے ہوئے زمانے میں کیسے آپ نے کسی فعل کو بیان کرنا ہے، موجودہ زمانے میں کیسے، آنے والے زمانے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس فعل کے ساتھ بات کریں گے، تو افعال کی اتنی پہچان جو ہے وہ آپ کو کروائیں گے، اور بڑے خوبصورت اور سادہ عام فہم انداز میں وہ صاحب انشاءاللہ شیخ ابو انس صاحب جو روح رواں ہے ہمارے ان عربی کورسز کی، وہ انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گے شیخ ابو انس صاحب۔ اور وہ نیچے میں نے ذکر بھی کر دیا، الافعال العام کثیرۃ الاستعمال واہم التعبیرات، عام جو اہم تعبیرات ہیں، عام افعال ہیں، انہیں اپنی گفتگو میں، انہیں اپنی تحریر میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ یہ شیخ ابو انس صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ میں نے ابھی عرض کر دیا، الافعال العامہ، الاستماع والحوارات والتعبیرات، یہ ایک استاد صاحب کے ذمے ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ یہ صلاحیات ان پہ محنت فرمائیں گے۔ مفردات وہ آپ کے سامنے جو آئیں گے وہ انشاءاللہ اس فارمیٹ میں ہوں گے، استاد صاحب خود ان کو ترتیب دیں گے، اور وہ ترتیب شدہ جو ذخیرہ الفاظ ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آتا رہے گا، اور وہ جس ترتیب سے آپ کو دیں اسی ترتیب سے آپ یاد کرتے چلے جائیں، اور انہیں اپنے جملوں میں اور اپنے تکلم میں، اپنی تحریر میں روزانہ کی بنیاد پہ اسے استعمال کرتے چلے جائیں۔ دروس اللغہ کتاب، یہ جو سافٹ فارمیٹ میں جتنا میٹیریل ہمارے پاس ہوگا وہ آپ کو مہیا بھی کیا جائے گا۔ فہم المکتوب کے حوالے سے، یعنی جو کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی ان میں قصص النبیین بھی ہے، بہت عام فہم، بہت سادہ، بہت سلیس انداز سے لکھی ہوئی شیخ ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ کی، یہ اس کے منتخب حصوں سے آپ کو گزارا جائے گا۔ القراءۃ الراشدہ بھی شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے بھی منتخب مضامین اور جو عنوانات ہیں وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، جیسے قریتی ہے، کیف عقدی یومی ہے، اور اسی طرح سے مختلف مضامین ہیں، ان سے آپ کو گزارا جائے گا۔ حکایات ہیں، ان میں استاد کامل ابن ابراہیم کیلانی بڑے ادیب تھے، ادب الاطفال میں ان کا کام ہے، جس میں ان کی کچھ حکایات ہیں۔ بطور نمونہ یہ قاضی الغابہ، یہ بس بس اور مشمش ہیں، یہ قاضی صاحب ہیں،
जंगल के। तो ये एक कहानी है, इस तरह की चंद एक कहानी है, वो आपसे पढ़ाई जाएँगी। आपको वो मकसद ये होगा कि ताकि आप समझ सकें। कहानियों से आमतौर पे छोटे-छोटे मज़ामीन से, किस्सों से जो किस्सों की अरबी होती है, हिकायात की अरबी होती है और इसी तरह से छोटे-छोटे मज़ामीन उनसे आमतौर पे जल्दी सीखते हैं, तो इनसे आपको गुज़ारा जाएगा। ये भी कामिल इब्न इब्राहिम केलानी रहमतुल्लाह के नवादिर जुहा, जुहा एक किरदार है जिसके बारे में बात की जाती है कि एक फर्जी जो है वो किरदार था। बाज़ हज़रात इसकी तारीख भी बयान करते हैं। तो ख़ैर जो कुछ भी हो, तो इस किताब में छोटे-छोटे लतीफ़े हैं, छोटी-छोटी हिकायात और आप ये कह लीजिए कि एक पैरे की अंदाज़ में चंद सफ़हात की कहानी है, इससे भी आपको गुज़ारा जाएगा और ये बेसिक लेवल में होगा। यानी ये चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल में भी होंगी, इसमें क़ससुन नबिय्यीन और अल-क़िराअतुर राशिदा के कुछ मज़ामीन बल्कि सभी कुछ इंटरमीडिएट में भी हम इसके कुछ हिस्से को लेके जाएँगे, लेकिन बेसिक में ज़्यादा हिस्सा होगा और इंटरमीडिएट में मज़ीद जो चीज़ें शामिल होंगी फ़ाहमुल मकतूम में, वो चंद एक किताबें हैं, जिनमें से 3-4 की मैंने यहाँ वो दी हैं, बकिया इंशाअल्लाह आपके सामने आती रहेंगी जैसे-जैसे कोर्स आपका आगे को बढ़ेगा। तो तालीमुल मुतअल्लिम है, इस किताब के अक्सर हिस्से से आपको इंशाअल्लाह गुज़ारने की कोशिश की जाएगी। साहिबे हिदाया के अल्लामा मरग़ेनानी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं अल्लामा ज़रनूजी रहमतुल्लाह, उनका ये रिसाला है, बहुत शानदार है और बहुत ही आप ये कह लीजिए कि आसान और आम फ़हम है। आप हज़रात के लेवल का है, तो इससे आप सीखेंगे भी बहुत ज़्यादा, आदाब के एतबार से और अपने इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से और साथ-साथ में अरबी जो है, वो तो आपकी इंशाअल्लाह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यार इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह का एक एक रिसाला है, जो उन्होंने अपने शागिर्द को नसीहत करते हुए लिखा था, अय्युहल वलद के नाम से, इससे भी आपको गुज़ारा जाएगा। अब्दुर्रहमान राफ़त बाशा रहमतुल्लाह बड़े अदीब थे और इन्होंने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम, सहाबियात, ताबीईन वग़ैरह की सीरतों पे काम किया है, सियर पे काम किया है। तो ये सुवर मिन हयाती ताबीईन का प्रीव्यू आपके सामने है, सुवर मिन हयाती सहाबा भी इनकी किताब है। तो इसके मुंतखब हिस्सों से मिसाल के तौर पे ताबीईन की फ़हरिस्त है, तो इनमें से हो सकता है उस्ताद साहब आपको रजाई इब्न हाइबा दे दें, मोहम्मद इब्न सीरीन दे दें, जो ताबीर रुया के एतबार से भी बड़े मारूफ है ना। तो इनकी इनकी शोहरत तो ख्वाबों की ताबीर के एतबार से होगी क्योंकि उनकी किताब को बड़ी शोहरत हुई। लेकिन ये बड़े पाए के मुहद्दिस भी थे और हदीस में इनका एक ख़ास मकाम और मर्तबा था। तो इनकी सीरत आपको दी जा सकती है और वह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। तो ताबीइन की आप ज़िंदगी आपके सामने आ जाए या हज़रात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की सीरत पे जो किताब है सुवर मिन हयाती सहाबा, जो भी हो तो आपको दूसरे लेवल में भी चंद एक आप ये कह लीजिए किताबों से गुज़ारा जाएगा और उससे मकसूद यही होगा कि आपके जो फ़हमुल मकतूब की सलाहियत है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये आपके दूसरे लेवल में। ख़साइसु यानी फ़हमुल मकतूब की कुछ किताबें जो दूसरे लेवल में हैं, उनमें से भी मैंने चंद एक का तज़किरा कर दिया, बकिया इंशाअल्लाह वक़्त के साथ-साथ आ जाएँगे। अच्छा, दूसरे लेवल में जो उसकी ख़ुसूसियात हैं, ख़साइसु व मीज़ातुल मुस्तवा अथ-थानी, वो पहले लेवल की तमाम ख़ुसूसियत दूसरे में भी मौजूद हैं। यानी इसमें भी ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ होगा, ताबीरात होंगी और उसके साथ-साथ आपके फ़हमुल मकतूब पे मेहनत होगी। लेकिन मज़ीद जो चीज़ें होंगी, वो ये कि अद-दुरूस फ़िल मुस्तवल अव्वल आदतन तकूनु बिल-उर्दिय्या, कि बेसिक में अस्बाक आपके उर्दू ज़ुबान में होंगे। आखिरी डेढ़ हफ्ता तकरीबन वो अरबी ज़ुबान में हम इंशाअल्लाह अस्बाक लेके जाएँगे। लेकिन जो दूसरा लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल, उसमें मुकम्मल अस्बाक अरबी ज़ुबान में होंगे। व अम्मा फ़िल मुस्तवा अथ-थानी तकूनु दुरूस बिल अरबिय्यति अला अल-इत्लाक़। क्लियर है जी? मुकम्मल अरबी ज़ुबान में अस्बाक होंगे पहले दिन से ही। यानी कल से जो आपके अस्बाक होंगे वो अरबी ज़ुबान में ही होंगे। अल-मुफ़रदातु वल कलिमातुल जदीदा, दूसरे लेवल में भी आपको दिए जाएँगे ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ और इसमें भी हमारी कोशिश होगी कि 800 से 900 नए अल्फ़ाज़ आपके सामने आ सकें। अत-तरकीज़ु अलल इंशाइ व किताबतिल मक़ालात, मुस्तकिल पीरियड होगा आपका इंशा का, जिसमें उस्ताद साहिब आपको अरबी लिखना सिखाएँगे। शेख फारूक साहिब इंशाअल्लाह इस पे मेहनत करेंगे और अरबी लिखना और साथ-साथ में फ़हमुल मकतूब, ये भी शेख फारूक साहिब के ज़िम्मे होगा। ये दोनों चीज़ों पे वो मुस्तकिल पीरियड हुआ करेगा आपका रोज़ाना, उसमें मेहनत होगी। तरकीज़ अला फ़हमिल मकतूबी अक्सर बिन-निस्बति इलल मुस्तवल अव्वल। बेसिक इंटरमीडिएट दोनों में मेहनत है, लेकिन बेसिक आप जानते हैं कि उसमें शुरू में हमारी मेहनत होती है कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ आए, जुमला साज़ी आ जाए, आपको हल्का-फुल्का
जोड़ तोड़ करके अरबी बोलने की तरफ आप जाने लग जाएं, और फिर हम फाहमुल मकतूब की तरफ जाते हैं। वहां हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कि हम फाहमुल मकतूब पे ज्यादा मेहनत कर सकें, लेकिन दूसरे लेवल में आपकी मेहनत का असल मैदान जो है वो फाहमुल मकतूब होता है। التركيز على التقلم وحفظ التعبيرات وفهم المسموع اكثر بالنسبه للمستوى الاول. یعنی اس میں دوسرے لیول میں شیخ ابو انس صاحب مستقل تکلم پہ محنت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ آپ کو وہ عربی زبان سے جوڑنے کی کوشش فرمائیں گے، جس میں وہ آپ کو حوارات بھی دیتے ہیں، کنورسیشنز بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تعبیرات بھی دیتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بولنے کا بھی پورا موقع دیتے ہیں۔ آپ استاد صاحب سے عربی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، استاد صاحب آپ کو عربی زبان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی کچھ کنورسیشنز بھی کرواتے ہیں، آپ کو کچھ موضوعات دیتے ہیں جن موضوعات پہ آپ تیاری کر کے لائیں گے، اگلے دن ان پہ آپ کی آزادانہ گفتگو ہوتی ہے، دو دو کے پیئرز بنا کے اس طریقے سے استاد صاحب آپ کو گفتگو کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا اظہار مافی ضمیر عربی زبان میں سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ تو یہ دوسرے لیول میں تکلم اور انشاء یہ مستقل آپ یہ کہہ لیجئے کہ پیریڈز کی صورت میں آپ کے سامنے آئے۔ یہ تو چیزیں ہیں جو ہم کورس میں کور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے آپ گزریں اور عربی زبان کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے وہ اچھی خاصی مضبوط ہو جائے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کے لیے آپ کو کلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ کلاس کی ضرورت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ ابھی سے چاہیں تو آپ ان چیزوں کو شروع کر لیں، آپ کی عربی زبان کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ من الذی یرید التقدم مزیدا فعلیہ، آگے خالی جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ علامت الحذف ہے۔ شیخ فاروق صاحب آپ کو علامات ترقیم بھی پڑھائیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے یہ علامہ حذف ہے، 3 نقطے جو ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی مزید بہتری چاہتا ہے اپنی عربی صلاحیت میں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آپ کو مشورے دیے گئے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بھئی آزادانہ طور پہ آپ یہ سننا شروع کر دیں، آپ یہاں سے استفادہ شروع کر لیں، ان ویب سائٹس پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان چینلز کو دیکھیں اور اس جگہ کو آپ وزٹ کریں تو آپ کی عربی زبان کی صلاحیت سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ بولنا تو ظاہر بات ہے کہ التکلم بالتکلم، ہمارے شیخ ابو انس صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ التکلم بالتکلم، کہ بولنا جو ہے وہ بولنے سے آتا ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ الکتابۃ بالکتابہ، کہ لکھنا جو ہے وہ لکھنے سے آتا ہے، اسی طرح سے آپ کو سمجھنا اس وقت آئے گا جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہو، سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ فوکسڈ رہیں گے سمجھنے پہ۔ اور اس کے لیے آپ کو چند ایک جو ہے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ مسلسلات جو سیزنز ہیں ہمارے ائمہ کی زندگی پہ، عرب علماء نے کام کیا، علماء کی نگرانی میں ہوا، اور عرب ممالک میں کام ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسلسلات الامام الشافعی رحمہ اللہ، یا آپ لکھیں مسلسلات الامام احمد بن حنبل، تو آپ کے سامنے ان کی پوری زندگی آ جائے گی ویڈیوز میں، اور وہ عربی زبان میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہوں، اس طریقے سے مسلسلات عمر ابن عبد، یہ میں نے جو دیکھی ہیں، یعنی جن سے میں خود گزرا ہوں انہی کو میں نے یہاں لکھا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان مسلسلات کی زبان بہت مضبوط ہے، صاف اور سلیس ہے، بہت سادہ ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو مسلسلات الامام الشافعی لکھ لیں یوٹیوب پہ، مسلسلات الامام احمد بن حنبل لکھ لیں، مسلسلات عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لکھ لیں، جو بھی لکھیں جس سے بھی آپ کو مناسبت ہو اسے سننا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ یہ نہ کریں کہ میں نے سنا سر، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، یا مجھے تو بہت تھوڑی سمجھ میں آئی۔ بھائی آپ 1 2 3 4 5 دن سنیں اور اس کے بعد پھر بتائیں۔ آپ کو اگر 5 دن کے بعد، پہلے تو آپ کو پہلے دن سے ہی آئے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو اگر 5ویں 6ٹھے دن بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے تو مطلب آپ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، مطلب آپ صحیح رخ پہ ہیں، صحیح ٹریک پہ ہیں، آپ کو اس پہ مزید محنت کرنی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل آسانی اور سہولت کے ساتھ عربی سمجھنے لگ جائیں گے۔ آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جاتے ہیں، پاکستان میں کسی عربی سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے راہ چلتے، کہیں آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آپ کسی عربی کے ترجمان بنے، تو آپ سن کے بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنی زبان میں بیان کر سکیں گے۔ تو آپ پہلے نمبر پہ یہ چیز نوٹ کر لیں۔
हलाकातुल कुरान, आप यूट्यूब पे लिखें सऊद और सारा लिख दें आप, या हलाकातुल कुरान सऊद व सारा लिख दें, या सिर्फ हलाकातुल कुरान लिख दें, सऊद और सारा बीच में डाल दें तो ज्यादा अच्छा, जल्दी नतीजा आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम है, एनिमेशंस का काम है। उन्होंने दो दो फर्जी किरदार तख्लीक किए, सऊद और सारा दोनों बहन भाई हैं, और मुख्तलिफ कुरान करीम की सूरतों पे बात होती है। उनके वालिद साहब उनको लेके बैठ जाते हैं और कुरान करीम की कोई सी सूरत ले जाते हैं, ले लेते हैं और उस पर अरबी जुबान में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सिर्फ कुरान करीम की सूरतों पे ही बात नहीं होती, बल्कि बच्चे कभी स्कूल में होते हैं, स्कूल का माहौल, उनकी कन्वर्सेशंस आपके सामने आ रही होती हैं। बच्चे किसी चिड़ियाघर में गए होते हैं, किसी तफरीही मैदान में होते हैं, किसी पार्क में होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे जुमलों में आप अरबी जुबान को सुनते हैं और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। आप तीसरे नंबर पे यूट्यूब ही करें, रिहलती माल आरिफी लिखें, अब्दुर्रहमान आरिफी सऊदी आलिम दीन है और इनके यूरोप के सफरनामे हैं। आप उनको सफरनामे कह लीजिए या इनके असफार हैं जो वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। उनसे आपको एक तो वहां का कल्चर और सकाफत सीखने का मौका मिलेगा, इनके ये जो चंद एक इनकी वीडियोस हैं, और दूसरे नंबर पे आपको अरबी जुबान एक सलीस खूबसूरत इल्मी जो अरबी है उसे आपको सहूलत के साथ सीखने का मौका मिलेगा। क्लियर है? इसको आप नोट करें, बहुत अहम चीजें हैं, यानी जो आप कम वक्त में ज्यादा उनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जुहा वाले हिमार, आप थोड़ा सा लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपनी तबीयत को हल्का फुल्का करना चाहते हैं, तो ये भी अरबी जुबान में ही है। 5-5 6-6 मिनट के क्लिप्स हैं। जुहा जो अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ने में भी आपको मिलेगा और ये सुनने में भी। जुहा वाले हिमार, ये दोनों किरदार हैं, फर्जी किरदार हैं, इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। अरबी अनाशीद हैं, मिशरी राशिद को सुन सकते हैं, अहमद अबू खातिर को सुन सकते हैं। इससे अरबी का ज़ौक बनेगा आपका। अनाशीद को जब आप सुनते हैं तो अरबी जुबान से ताल्लुक और एक मोहब्बत जो है उसमें इजाफा होता है। कुतुबुल अहादीस सऊदिया, ये बहुत अहम है। जितनी भी हदीस की बड़ी-बड़ी किताबें हैं, हत्ता कि आप बहुत सी छोटी किताबें भी, छोटी मतलब जो कुतुब सित्ता नहीं है, जो असल मसादिर असलिया नहीं है, उनसे हट के भी बहुत सी किताबें वो आपके पास ऑडियोज की सूरत में मौजूद हैं, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो। आप सही बुखारी सुनना शुरू कर दें, सही मुस्लिम सुनना शुरू कर दें, आप सुनना शुरू कर दें रियाजुस सालिहीन, इवन कि आप ये जो अभी मैंने सुवर मिन हयाती ताबीन आपसे अर्ज किया, वो सुननी शुरू कर दें। तो जिस तरीके से आप पढ़ के इस्तेफादा कर सकते हैं, इसी तरह से ये चीजें ऑडियोज में भी मौजूद हैं, आप सुन के भी इस्तेफादा कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है जी? सुवर मिन ये मैंने अर्ज भी कर दिया। अच्छा, ये एक वेबसाइट है अल जजीरा के नाम से, आप उस वेबसाइट को विजिट करें। उनमें बहुत अच्छी-अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, अरबी जुबान में है। अरबी अल जजीरा इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं अरबी की बात कर रहा हूँ। तो आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। यानी वहाँ बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी हैं कि अरबी बोली जा रही है और नीचे सबटाइटल की सूरत में लिखी हुई भी आ रही है। तो उससे आपको क्या होता है कि जो आप सुन रहे हैं, बाज़ दफ़ा सुन के चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या लफ़्ज़ बोला, लेकिन लिखा हुआ जब आएगा, तो वो आपके लिए समझना आसान होगा। क्लियर हो रहा है जी? अच्छा, ये तो था तकल्लुम और इस्तिमा के हवाले से। ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अगर आप अपने सुन के समझने की सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं, लहजे की इस्लाह करना चाहते हैं और आप बोलने के अंदर मुआवनत चाहते हैं इंटरनेट से, तो ये चीज़ें आपके लिए कारआमद होंगी। और अगर आप अपनी सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं किताब फ़हमी के अंदर, तो फिर आपको 3 चीज़ें पेश-ए-नज़र रखनी होंगी। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो कभी भी उसके तर्जुमे की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आपको तर्जुमान नहीं बनाना चाहते, हम आपको मुतरजिम नहीं बनाना चाहते, हम आपको असल अरबी ज़ुबान बोलने, समझने पे कादिर करना चाहते हैं। उसके लिए आपसे जब किताब फ़हमी की बात की जाए, तो ये कभी भी मत समझें कि आपसे किताब के तर्जुमे की बात हो रही है। मतलब ये है कि हो सकता है आपको एक फ़िक्रा आपने पढ़ा, एक पैरा आपने पढ़ा, उस पैरे का मफ़हूम आपको समझ में आ गया, लेकिन उसमें से चंद एक अल्फ़ाज़ ऐसे हैं, जो अल्फ़ाज़ आपको नहीं आ रहे, जिनका तर्जुमा आपको नहीं आ रहा, तो उनको छोड़ दीजिए। असल मकसूद ये है कि आपको किताब फ़हमी आए। बाज़ दफ़ा चंद यानी सिफ़ाती मिसाल के तौर पे कुछ मुफ़रदात हैं, तो आपको ना आए, असल आपको मफ़हूम समझ में आ गया। बस ये मकसूद है, ये काफ़ी है। और ये आपको मफ़हूम कैसे समझ में आएगा?
اس کے لیے 3 کام کریں. پہلے نمبر پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں سیاق اور سباق سے. کبھی بھی مفردات کو حل کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہم شروع میں اساتذہ کرام بھی اس کی پابندی فرماتے ہیں, طلبہ کو ہم کہتے بھی یہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنری کی طرف نہیں جانا, بلکہ آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اسی پیرے کے اوپر, اسی صفحے کے اوپر. آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ نہیں آیا تو سیاق اور سباق سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ پہلے والا حصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو, بعد والا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو, درمیان میں نہیں آ رہا, تو آپ پیچھے اور آگے کو ملائیں گے, درمیان والا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا ایک بات. یعنی فہم المکتوب پہ آپ فوکسڈ رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سیاق اور سباق سے. دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ اردو بیٹی ہے عربی زبان کی, تو اردو کے جو الفاظ آپ کی تحریر میں آ رہے ہیں آپ ان کے سہارے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ قصص النبیین میں دیکھیں گے, اساتذہ کرام آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ والا لفظ بھی اردو میں آتا ہے, یہ والا بھی آتا ہے. آپ ان الفاظ کو پیش نظر رکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. آپ خود بتائیں گے, استاد ترجمہ نہیں کریں گے, آپ بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی, آپ نے سیاق سے سمجھنے کی کوشش کی, آپ نے ان کلمات اور مفردات کے سہارے سمجھنے کی کوشش کی جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس موضوع پر آپ کے پرانے مطالعے کی روشنی میں. مثال کے طور پہ آپ قصص النبیین پڑھ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے زیر مطالعہ ہے, عربی زبان میں آپ پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پہلے سے بھی سن رکھا ہے. کئی مرتبہ آپ نے مسجد میں سنا, کسی واعظ کی مجلس میں گئے وہاں پہ آپ نے سنا, آپ نے خود مطالعہ کیا اردو زبان میں, آپ نے کسی تفسیر کا مطالعہ کر رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا آپ نے, تو پہلے سے آپ کے علم میں ہے. عربی زبان میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے پرانے مطالعے کو بھی پیش نظر رکھیں, اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 3 ایسی بنیادیں ہیں, اصل اصول, کہ آپ اس پیرے کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, ترجمے کی نہیں. اور فہم آپ کو کیسے آئے گا؟ ان 3 اصولوں پہ عمل پیرا ہو کے آپ سیاق اور سباق سے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اردو جو ذخیرہ الفاظ مشترک ہے آپ کی عربی تحریر اور اردو میں, اس کے سہارے, اور آپ کی جو معلومات ہیں اس موضوع پہ اردو زبان میں پہلے سے, ان کے سہارے سمجھنے کی کوشش کریں. کلیئر ہو رہا ہے؟ اور آپ کو جو گزارا جائے گا, کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں پیچھے کتابوں کے ٹائٹلز کی صورت میں, وہ المختارات من کتاب القراءۃ راشدہ, اس کتاب سے آپ کو گزارا جائے گا. قصص النبیین سے استاد کامل ابراہیم کیلانی کی جو حکایات ہیں, نوادر الجوح ہے, تعلیم المتعلم, ایھا الولد, صور من حیات تابعین, ریاض الصالحین ہے, اسی طریقے سے السیرۃ النبویہ ہے, صور من حیات صحابہ ہے, اور چند ایک دوسری کتابیں جن سے آپ کو گزارا جائے گا, اور وہ بطور نمونہ ہوں گی آپ کی بیساکھیاں توڑنے کے لیے, آپ کو اپنے قدموں چلانے کے لیے ان کتابوں کے منتخب حصوں سے گزارا جائے گا, تاکہ آپ جو صلاحیت آپ میں موجود ہے, آج بھی آپ جو طلباء پہلی مرتبہ اس سیشن میں آئے, ان کے بارے میں بھی, بہت سے طلباء کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں عربی سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. صرف اور صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اساتذہ نے آپ کو پریکٹس کروانی ہے ایک خاص اسلوب, خاص طریقے سے, تاکہ آپ کی وہ جو صلاحیت ہے وہ پالش ہو سکے, وہ بڑھ سکے. بطور طالب علم میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے ظاہر بات ہے کہ کورس کرنا ہے, آپ اس میں آپ نے ارادہ کر لیا, آپ ٹائم دیں گے, آپ نے اپنی صلاحیتیں اس میں لگانی ہے, آپ نے اپنی انرجی اس میں صرف کرنی ہے, تو آپ نے جب ایک چیز طے کر لی ہے, کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کو آپ ایک آئیڈیل طریقے سے کریں گے. وہ کیا طریقہ آئیڈیل؟ کہ آپ نے کبھی بھی, آپ نے ہمیشہ ہر کلاس میں بر وقت حاضری کی کوشش کرنی ہے. نہ صرف کوشش بلکہ آپ نے پابندی سے حاضر ہونا, یہ ضروری ہے. جو طالب علم مسلسل 3 دن غیر حاضر ہوگا, اس کو ہم گروپ سے ریموو کر دیں گے, ان سے معذرت کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عوارض کی وجہ سے ہو یا کسی بھی دوسری وجہ سے ہو, وہ کلاس کو یعنی پابندی کے ساتھ جب ٹائم نہیں دے پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے نہ استاد صاحب حق ادا کر سکتے ہیں انہیں سکھانے کا, اور نہ وہی حق ادا کر رہے ہیں سیکھنے کا, کیونکہ وہ آ ہی نہیں رہے کلاس میں. تو اس لیے مسلسل 3 دن غیر حاضری, وہ ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریڈ لائن ہے, جس کو کراس کرنے کے بعد معذرت کر لی جائے گی ایسے طالب علم سے. تخصیص الوقت للقراءۃ والکتابۃ والاجتماع. اچھا, آپ جب سیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے ارادہ کر لیا, تو کلاس کے اوقات کے علاوہ
آپ پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے اور لکھنے کے لیے اپنا وقت رکھیں. آپ روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, جتنا ٹائم بھی آپ اپنی مصروفیات کے حساب سے نکال سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ کو پڑھنے کے لیے مواد ملے گا, لکھنے کے لیے ملے گا, آپ کو سننے کے لیے ملے گا, آپ کو بولنے کے لیے, آپ کو یاد کرنے کے لیے ملے گا. تو آپ وقت رکھیں جس وقت میں آپ وہ چیزیں کر سکیں, وہ کام کر سکیں, اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کر سکیں. اچھا, تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس قلم کاغذ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے ذخیرے الفاظ کو لکھ سکیں. استاد صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن صرف آپ سکرین پہ منحصر نہ رہیں, آپ اس کو نوٹ کریں اپنی نوٹ بک پہ اور اسی ترتیب سے لکھیں. لکھا ہوا اسے یاد کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت سکرین سے دیکھ کے یاد کرنے کے. اسی طریقے سے جو تعبیرات آپ کو دی جائیں گی انہیں آپ لکھنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح سے آپ کو پڑھنے کے لیے جو مواد دیا جائے گا اس کے خلاصے آپ نے لکھنے ہوں گے, وہ اس کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے. آپ کو مضامین لکھنے کے لیے کہا جائے گا, جملے لکھنے کے لیے کہا جائے گا, اس کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے. کورس میں جو حضرات آپ کو پڑھائیں گے فضیلت الاستاذ شیخ ابو انس عاشقی راہی الہاشمی حفظہ اللہ. شیخ ابو انس صاحب ایک لمبے عرصے سے الحمدللہ عربی زبان کے ساتھ وابستہ ہے. عربی زبان ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے اور عربی زبان کے ہی یہ استاد. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ حضرات کو وقت دیں گے اور ہم ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو میری گزارش ہوگی, بڑے استاد ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ موقع عنایت فرما رہے ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. آپ حضرات نے پوری دل جمی کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ استاد صاحب سے علم سیکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ جو اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں, وہ موقع اس کی ناقدری نہ ہو جائے. دوسرے نمبر پہ عربی زبان کے مایہ ناز استاد فضیلت الاستاذ شیخ فاروق احمد حفظہ اللہ تعالی. شیخ فاروق صاحب عربی زبان کے ساتھ ایک, آپ یہ کہہ لیجئے کہ عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے عربی زبان کے لیے. یہ مستقل روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پڑھائیں. مختلف گزشتہ کورسز سے الحمدللہ شیخ فاروق صاحب پڑھا رہے ہیں. شیخ ابو انس صاحب تو بہت پہلے سے پڑھا رہے ہیں. فضیلت الاستاذ شیخ بدر الدین محرز الکافی حفظہ اللہ. شیخ بدر الدین ایڈوانس لیول میں آئیں گے, اللہ کرے کہ ہم اس کو آفر کریں جلدی. شیخ بدر الدین جو ہمارے بڑے برخوردار ہیں, ہمارے سینئر ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں, الحمدللہ عرب ہیں, تیونس کے ہیں, اور یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے اسی کورس میں چند ایک سیشنز ان سے کروائیں, وہ آپ سے مختلف موضوعات پہ بات کر سکیں, آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی رہنمائی دے سکیں جس سے عربی زبان سیکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. لیکن ایڈوانس لیول میں انشاءاللہ شیخ بدر جو ہے وہ مستقل پڑھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ شریک رہوں گا, وقتاً فوقتاً میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا. نظم الاوقات من الاثنین الى الخمیس, پیر سے جمعرات تک ہر ہفتے میں 4 دن آپ کے اسباق ہوا کریں گے. اور آج تو آپ کا جو انٹرو سیشن ہے وہ اس وقت ہوا نا 8 سے 9 بجے, لیکن آپ کی جو ٹائمنگ جو آپ کو پہلے سے اشتہار میں پوسٹر میں شیئر کی گئی تھی اسی کے مطابق آپ کی کلاسز ہوں گی 9:45 سے 11 بجے تک, یعنی 11:05 تک. 9:45 سے 11:05 تک انشاءاللہ روزانہ آپ کے 2 سیشنز ہوا کریں گے 40-40 منٹ کے. شیخ فاروق, اور اس کی ترتیب آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پہلے کون سے استاد صاحب پڑھایا کریں گے, دوسرے نمبر پہ کون سے استاد صاحب پڑھایا کریں گے. تو یہ خلاصہ سا ہے آج کی تعارفی نشست کا. تعارف اصل میں کورس کا تھا, میرا اپنا تعارف نہیں تھا, آپ کا تعارف نہیں تھا, بلکہ کورس کا تعارف تھا تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور اپنے ارادوں کو, اپنے جذبوں کو زندہ اور تازہ کر سکیں اور ایک نئے ولولے کے ساتھ ہم کورس کو شروع کر سکیں. اور یہ چیز ہمارے پیش نظر ہو کہ ہم اس کورس کو شروع کہاں سے کرنے جا رہے ہیں اور ختم کہاں پہ کریں گے, اور جس دن ہم کورس شروع کر رہے ہیں اس دن کی صلاحیت اور جس دن کورس مکمل کریں گے اس کی صلاحیت میں کیا فرق ہوگا. مجھے امید ہے کہ ہلکا سا اندازہ آپ کو ہو چکا ہے, اور مزید جو ہے وہ اساتذہ کرام جب آئیں گے فردر شروع کریں گے انشاءاللہ کل سے, تو مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. ابھی آپ میں سے کسی کے کوئی سوالات ہیں وہ لیں, سوالات کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کریں گے. سوالات کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں, اور دوسرے نمبر پہ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کریں, ہاتھ کھڑے کریں, اور جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے فردر سوالات لے لیے جائیں گے. شاباش. سوالات جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ بھی کھڑے کر سکتے ہیں اور چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں, دونوں طرح سے آپ سے سوالات لیے جا سکتے ہیں. جی شاباش.
اچھا سر کائنڈلی بتائیں کہ بکس اور PDF سب؟ جی بالکل، جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کی جائیں گی. میں نے عرض کیا پریزنٹیشن بھی شیئر کی جائے گی اور اس کے ساتھ جتنا بھی مٹیریل سافٹ فارمیٹ میں موجود ہے وہ سارا آپ سے شیئر کیا جائے گا. وہ آپ ہی کی امانت ہے. جی بالکل مہیا کی جائیں گی، بیسک لیول میں بھی مہیا کی جائیں گی. آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری. جی معاذ سرور صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں. جی معاذ سرور صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. معاذ سرور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی معاذ بھائی. استاد جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میرا جو ایڈمیشن ہوا ہے نا وہ دوسرے کورس میں ہوا، مطلب جو دوسرا لیول ہے اس میں ہوا ہے، تو ہمیں دوسرے لیول والوں کو پہلے لیول کی جو بکس ہوں گی ان کا کوئی ہمیں مواد مل سکتا ہے تاکہ ہماری کچھ اس سے بھی رہنمائی ہو جائے؟ جی معاذ بھائی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ پرسنل میں رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ شیئر کر دیں گے، وہ بھی مل جائے گا، بے فکر رہیں، مل جائے گا. جی استاد جی میں آپ سے پرسنل میں رابطہ کر لیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی عمران صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر عمران صاحب. میں تھوڑا سا یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں تو صبح 9 بجے سے 6 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد اتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ ہم اس میں واجبات منزلیہ مطلب کر سکے؟ تو کیونکہ ہفتے کے اینڈ پہ تو ہمارے پاس چھٹیاں ہوتی ہے، جیسے جمعہ ہفتہ اتوار، اس میں تو آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح جو ڈیلی بیس پہ نا روزانہ یومین کے بیس پہ تو ہم مطلب ہے کہ یہ جو واجبات منزلیہ ہے روزانہ تو کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب، بالکل آپ کر سکتے ہیں. اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا اور آپ کو اتنا کچھ دیا جائے گا جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے تھوڑی قربانی آپ نے بھی دینی ہوگی اور کچھ ٹائم آپ کو نکالنا ہوگا. ٹائم نکالیں گے تبھی کام ہوگا، لیکن اتنا کام ہوگا کہ آپ ٹائم نکال سکتے ہوں گے انشاءاللہ. جی کوئی ریکارڈنگ کا پوچھ رہے ہیں تو ریکارڈنگ بھی آپ کو آج کے سیشن کی مہیا کی جائے گی اور بقیہ جو سیشنز ہوں گے ان میں ریکارڈنگ آپ کو مہیا نہیں کی جائے گی. تجربہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ مہیا کرنا وہ نقصان دہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان جو ہے وہ ایسے آتی بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ریکارڈنگ سے ہی زبان سیکھنی ہے تو اس کے لیے بھری ہوئی ہے یوٹیوب، اس کے لیے بھری ہوئی ہے انٹرنیٹ کی دنیا. تو اس لیے فزیکلی کلاس روم میں آنا ہوگا اور ساتھ میں اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی صاحب کلاس نہیں لے سکے تو فردر اساتذہ کرام سے رہنمائی لیں گے. اساتذہ کرام ان کی رہنمائی بھی کریں گے، لیکن ریکارڈنگ جو ہے لینگویجز کے کورسز میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ مہیا نہیں کی جاتی. اس لیے فزیکل کلاس جو ہے وہ ضروری ہے لینگویجز کے کورسز میں، اور آج کے سیشن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی، کیونکہ یہ تعارفی سیشن ہے اور اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں، اسے دہرانا چاہیں، تو انشاءاللہ آج کی مہیا کر دی جائے گی. جی اور کوئی سوال شاباش؟ چلیں میرے خیال میں سوالات آپ کے ہو گئے تو نہیں ہے اور کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیے. کل انشاءاللہ آپ کی 9:45 پہ کلاس ہوگی. ہر استاد صاحب اپنی اپنی آئی ڈی سے آپ کو پڑھائیں گے اور ٹائم ٹیبل بھی آ جائے گا کہ پہلے کن استاد صاحب کی کلاس ہوگی، دوسرے نمبر پہ کن کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام جو ہے وہ اپنی جو آئی ڈیز ہیں وہ کلاس شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے جیسے آج شیئر ہوئی وہ بھی شیئر کر دیں گے. تو جو آئی ڈی آپ سے شیئر کریں اسے آپ محفوظ کر لیں، آئندہ آپ کی کلاسز اسی آئی ڈی سے ہوا کریں گی جو کل وہ شیئر کریں گے. جی اچھا کلاس ٹائم بالکل میں شیئر کر دوں گا. کسی نے پوچھا کلاس ٹائم، تو کل کی جو ٹائمنگ ہے وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اچھا شفیق صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کرنے شفیق بھی سوال، مائک ان میوٹ کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفیق بھائی. ان میوٹ ہو گئے. چلیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.